मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर बनाने के लिए कौन सी फाइनेंसिंग जायज़ है? ज़ीशान साहब ऑस्ट्रेलिया से पूछते हैं। शायद ये सवाल पहले भी पूछा है, शायद रिपीट हो रहा है। बहरहाल अगर रिपीट हो रहा है तो 2 दफ़ा जवाब हो जाएगा। पाकिस्तान में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस को कोऑपरेशन घर बनाने के लिए जो लोन देती है, क्या वो लेना जायज़ है या नहीं? और अगर इस्लामिक बैंक घर बनाने के लिए क़र्ज़ देता है तो क्या वो ले सकते हैं या नहीं? ज़ीशान ऑस्ट्रेलिया से। जनाब देखें, हाउस बिल्डिंग वाले जो कर्ज़ा देते हैं वो खालिस सूद की बेस पर होता है, वो तो बिल्कुल ही नाजायज़ है, हराम है। अलबत्ता सूदी कर्ज़ा लेके किसी ने घर बनाया तो घर में रहना हराम नहीं होगा, क्योंकि जो कर्ज़ा दिया जा रहा है वो हराम रकम नहीं है। हराम वो रकम होगी जो आप हाउस बिल्डिंग वालों को सूद देंगे। अलबत्ता वो कर्ज़ा लेना फिर भी बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद पे कर्ज़ा लेने से, सूद देने से, सूदी मामले को लिखने से और सूदी मामले पर गवाह बनने, इन चारों को हराम फरमाया है और चारों पर लानत फरमाई है। अलबत्ता इस्लामिक बैंक से आप बिलाशुबा बिला तकल्लुफ़ कर्ज़ा ले सकते हैं, वो जायज़ है। गैर मुस्लिम मुल्क में गोश्त का इस्तेमाल। हम यहाँ काम के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं तो हमें दोपहर का जो खाना इनकी तरफ से दिया जाता है, अक्सर इसमें मुर्गी का गोश्त होता है। मैंने 1-2 दफ़ा अपने साथियों से पूछा तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर गोश्त की फैक्ट्रियों में अक्सर पाकिस्तानी लड़के काम करते हैं तो वो तकबीर पढ़ते हैं, लेकिन वो भी पूरे एतमाद से नहीं कह सकते। इस बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं कि एहतियात बरतनी चाहिए या खाना खा लेना चाहिए। अरसलान अख्तर यूनान से, ग्रीस से पूछ रहे हैं ये। जनाब अरसलान अख्तर साहब, आपने जो सवाल पूछा है ये बहुत सारे मुसलमानों के दिल की आवाज़ आपने पूछ ली है, जो इन गैर मुस्लिम कंट्रीज़ में रहते हैं। तो वो बहुत परेशान होते हैं कि हम खाएं क्या। तो देखें, इसमें तहकीक करना ज़रूरी है। आजकल हलाल सर्टिफाइड के नाम से हर गोश्त पे लिखा हुआ होता है, हर खाने पीने की चीज़ पे लिखा होता है, तो वो एक स्टैम्प बनवाना कोई मुश्किल नहीं है, आप ख़ुद भी बना सकते हैं। उस पर हलाल लिख दें और ठोकते रहें हर जगह। तो अब ये थोड़ी कि जिधर भी स्टैम्प ठोक दी तो वो हलाल हो जाएगी। बाकायदा कोई रिलायबल इदारा होना चाहिए जो सर्टिफाइड होना चाहिए। जब तक ऐसा कोई सर्टिफाइड इदारा ना हो, आप के लिए गोश्त खाना गैर मुस्लिम कंट्री में हलाल नहीं है। तो मैं आपको एक इदारा बताता हूँ, बहुत सारे इदारे हैं, मलेशिया में भी हैं और भी दुनिया में। तो मुझे जिस इदारे का मालूम है वो जामियतुर रशीद का एक इदारा है, हलाल फाउंडेशन। आप गूगल पे सर्च करेंगे हलाल फाउंडेशन जामियतुर रशीद, तो वहाँ जो कॉन्टेक्ट नंबर आएगा, हमारे शागिर्द हैं मुफ्ती नईम शाहिद साहब, आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और यानी इस इदारे से डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। तो इनका नंबर भी वहीं मौजूद होगा। तो आप फिर उनको बताएं कि ये कंपनी है, ये इदारा है जिसने ये जो चिकन हम खा रहे हैं इसको सर्टिफिकेट दिया है, तो ये क्या काबिल एतमाद इदारा है या नहीं, तो वो आपको बताएंगे। तो जब तक खुलासा ये कि तहकीक ना हो जाए, आपके लिए गैर मुस्लिम कंट्री में गोश्त खाना हलाल नहीं है। रहा ये मसला कि कुछ लड़के कह रहे हैं कुछ वहाँ काम कर, तो भाई ये गैर मुसद्दक़ा ख़बरें हैं। खाने पीने में एहतियात की ज़रूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हलाल उबय्यिन वल हराम उबय्यिन, हलाल भी वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है, और इनके दरमियान कुछ चीज़ें मुश्तबे हैं। जो मुश्तबहात में पड़ता है वो हराम में भी पड़ जाता है। तो अपने आप को ऐसी चीज़ से बचाएं। तो सिर्फ इतना नहीं कि वो लड़कों ने कह दिया कि वो वहाँ ऐसे लड़के काम करते हैं। आप देखें, आप होटल वाले से पूछें चिकन कहाँ से लेते हो, फिर वो जहाँ से लेता है वहाँ से तहकीक करके इत्मीनान ना हो जाए तो आपके लिए खाना जायज़ नहीं है। या किसी काबिल एतमाद इदारे ने, जिस इदारे को आप जानते हैं कि ज़िम्मेदार लोगों का इदारा है, उनकी गवाही भी यहाँ मोतबर है। तो जब तक ऐसा ना हो तो फिर गोश्त खाना जायज़ नहीं है। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, क्योंकि मुसलमान में असल ये है कि वो हलाल ही होगा। तो अब ऐसा ना हो कि किसी मुस्लिम कंट्री में बिला वजह आप तहकीकात शुरू कर दें। हाँ, किसी मुस्लिम कंट्री में गोश्त गैर मुस्लिम कंट्री से आ रहा है, पैकिंग का गोश्त है, तो फिर वहाँ भी तहकीक करना ज़रूरी है। क्या तौबा से मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं? गुनाहों की वजह से इंसान पर मुसीबत और हालात आते हैं। जब इंसान गुनाहों से तौबा कर लेता है तो क्या जो हालात गुनाहों की वजह से आते हैं, क्या वो दूर रहेंगे, चले जाएंगे, क्या होगा? राशिद साहब राजस्थान से पूछते हैं।
دیکھیں آپ پر جو حالات آتے ہیں نا، کبھی تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس کی وجہ گناہ نہیں ہوتے. جیسے یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے بچپن میں ان کا بیٹا چھین لیا، چھوٹا بیٹا، ساری زندگی روتے روتے گزری ان کی. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا، سخت بیماری میں ڈال دیا، ساری زندگی ان کی پریشانی میں گزری. تو ابراہیم علیہ السلام کتنی پریشانیوں میں ان کا وقت گزرا ہے. تو ظاہر ہے ان پیغمبروں سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا تھا. تو ایسی صورت میں جو آزمائشیں آتی ہیں وہ آزمائشیں درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور صبر کی وجہ سے آپ کی نیکیاں ملیں گی. آپ کو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن انسان بہت ساری نیکیاں دیکھے گا، بہت اپنے ترازو کو بھاری بھرکم دیکھے گا، تو وہ حیران ہوگا، وہ کہے گا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں. تو اللہ کہے گا بھائی تو نے فلاں مصیبت میں صبر کیا تھا جس کی وجہ سے تجھے یہ ہم نے مقام اور مرتبہ دیا ہے. تو یہ نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور اچھا، دوسری بعض دفعہ اس لیے پریشانیاں آتی ہیں گناہ کی وجہ سے، پھر یعنی یہ وجہ بھی ہوتی ہے. لیکن جب گناہوں کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں ان پریشانیوں کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتے ہیں اور انسان گناہوں سے توبہ نہیں کر رہا ہوتا، اللہ چاہتے ہیں میں اس کو پریشانیوں میں ڈالوں گا تو یہ میری طرف مائل ہوگا، گناہوں سے توبہ کرے گا اور میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں گا، یا کم از کم اتنا ضرور کر دوں گا کہ جب یہ گناہ سے توبہ کرے گا تو یہ پریشانیاں اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائیں گی. یا توبہ نہیں بھی کرے گا تو دنیا میں پریشانیوں کی وجہ سے گناہ بہرحال معاف ہوتے ہیں. حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کانٹا بھی مسلمان کو جب چبھتا ہے تو اس کانٹے پر بھی اس کا گناہ معاف ہوتا ہے. تو یہ والی پریشانیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، کیونکہ یہ آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہیں، آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن رہی ہیں. پریشانی کی تیسری قسم یہ ہے کہ جو پریشانی گناہ کے انتقام کے طور پر آئے آپ کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے انتقام لے رہا ہے، اور وہ اس لیے نہیں انتقام لے رہا کہ آپ کے دنیا میں گناہ دھل جائیں آخرت میں سزا نہیں دوں گا، اس لیے نہیں، بلکہ آپ کو واقعی غضب ناک ہو کر اللہ آپ سے انتقام لے رہا ہے. تو یہ کافر پر آتی ہیں یہ والی پریشانیاں، یا اس مسلمان پر آتی ہیں جو نام کا مسلمان ہے لیکن جیسی جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے اور گناہوں میں مست ہو جاتا ہے. تو یہ والی جو پریشانی کی قسم ہے یہ سب سے خطرناک ترین قسم ہے. یہ قوم عاد پہ آئی، نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو پریشانی آئی، سیلاب کا عذاب آیا، قوم عاد پہ، قوم سمود پہ پریشانی آئی. اسی طرح مسلمانوں پہ بھی یہ پریشانی آ سکتی ہے. کچھ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ان پریشانیوں میں پھر ان کو صبر کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ ٹینشن میں آ کے خودکشی کر لیتے ہیں یا اور گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ پریشانیاں ان کے لیے اور بڑی مصیبت بن جاتی ہیں. تو اب آپ پر جو پریشانی آئی ہے وہ کون سی پریشانی ہے، تو آپ کو اس میں سے خود غور کرنا چاہیے. اگر آپ کو اس پریشانی میں صبر کی توفیق مل رہی ہے، خدا نخواستہ مزید گناہوں کی طرف مائل نہیں ہو رہے، اللہ کے بارے میں الٹے الفاظ استعمال نہیں کر رہے، ناشکری نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے یہ پریشانی اللہ کی طرف سے یہ آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے اور آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے. تو اس پریشانی میں جب آپ اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اللہ آپ سے وہ پریشانی دور کر دے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کو جو پریشان کیا تھا آپ کے گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دے رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف مائل ہو جائیں. تو جب مائل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس پریشانی کو آپ سے دور کر دے گا. لیکن اگر اللہ نے پریشانی اس لیے بھیجی تھی کہ وہ پریشانی خود ایک آپ کے درجات کی بلندی کے لیے تھی، تو عین ممکن ہے کہ آپ توبہ کریں مگر پریشانی پھر بھی دور نہ ہو. اس بات کا پورا امکان ہے. لیکن اس صورت میں یہ ضرور فائدہ ہوگا کہ توبہ کرنے سے اس پریشانی کو جھیلنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اس پریشانی کو برداشت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صبر فلہ الصبر، جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دیتے ہیں. تو اس پریشانی میں آپ کو وہ ٹینشن نہیں ہوگی جو ایک دنیا دار آدمی کو ہوتی ہے، ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، خودکشی کے خیالات آنے لگتے ہیں. تو خلاصہ کلام کا، بہت لمبی بات ہو گئی، خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھائی اگر پریشانی میں اللہ کی طرف دل مائل ہو رہا ہے اور کفریہ خیالات نہیں آ رہے تو یہ پریشانی اللہ کی رحمت ہے آپ کے حق میں. کچھ نہ ہوا تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ جن گناہوں کی سزا آخرت میں ملنی تھی وہ دنیا میں دھل جائیں گے آپ کے. یہ فائدہ تو کم سے کم فائدہ جو ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم،
اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو بعض مرتبہ اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر فمن صبر فلاح الرضا ومن سخط فلاح السخط، پھر جو صبر کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اور عجل لہ عقوبتہ فی الدنیا، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں سزا دے دیتے ہیں کہ کوئی گناہ ہوا دنیا میں ہی سزا مل گئی، تو دنیا کی سزا تھوڑی ہوتی ہے، معاف ہو گیا گناہ، آخرت میں بخشا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی پہ غضبناک ہوتے ہیں تو اس کی یعنی جو دنیا کی سزا ہے نا، جو گناہ کی سزا ہے، اس کو آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ آخرت میں پورا حساب چکانا پڑے گا. تو اس لیے اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رہا ہے وہ تو کرتا رہے گا، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. ایک واقعہ سنا کے میں یہ بات سمجھا کے اپنی بات کمپلیٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے. ایک بزرگ کی کرامت بیان کی جاتی ہے کہ وہ ہر سال حج کرنے جایا کرتے تھے، تو جیسے ہی حج سے فارغ ہوتے ایک آسمانی ندا آتی کہ قبول نہیں ہوا. بڑے پریشان ہوتے، توبہ استغفار کر کے دوبارہ اگلے سال حج کرتے. جیسے ہی حج سے فارغ ہوتے پھر ندا آتی قبول نہیں ہوا. کئی بار انہوں نے حج کیا، ہر دفعہ یہی ندا آئی. تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ خود بتاتے ہیں کہ مجھے آسمان سے ندا آتی ہے کہ قبول نہیں ہوا، پھر بھی آپ کر رہے ہیں، تو چھوڑ دیں جب قبول ہی نہیں ہو رہا. انہوں نے فرمایا دیکھو بھائی، میں اللہ کا غلام ہوں، میری ذمہ داری ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا. جب تک قبول یہ حج نہیں ہوگا میں تو کرتا رہوں گا. اب میرے بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. قبول کرنا اللہ کا کام ہے، وہ اگر قبول نہیں کر رہا تو میں ایسا فرعون متکبر تھوڑی ہوں کہ میں اللہ سے کہہ دوں نہیں کر رہا تو جاؤ ہم بھی نہیں کر رہے. بھائی اللہ کے سامنے تو جھکنا ہی جھکنا ہے، تو وہ اس کا کام ہے قبول کرنا، میرا کام ہے عبادت کرنا. جب ان بزرگ نے یہ الفاظ کہے تو کہتے ہیں آسمان سے ندا آئی کہ یہ والا بھی قبول ہو گیا اور اس سے پہلے جتنے تھے وہ بھی سارے قبول ہو گئے. تو اس لیے ہمارا کام ہے، چاہے ہم پریشانی میں ہوں چاہے ہم خوشی میں ہوں، ہم اس وقت اللہ کے حکم کو فالو کریں. اللہ کا جو کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں. مثلاً ہمیں خوشی ملتی ہے تو اللہ کہتا ہے شکر ادا کرو، گناہوں سے دور بھاگو اس نعمت کی خوشی میں، اور اللہ کا زبان سے بھی شکر ادا کرو، تو اس سے اور زیادہ فائدہ ہوگا، نعمت میں ترقی ہوگی، آخرت میں درجات بلند ہوں گے. اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ ہمیں کہتا ہے سب سے پہلے اپنے گناہوں کو سوچو کہ ایسا تو نہیں کسی گناہ کا وبال ہے. اگر گناہ کا وبال ہے تو اس گناہ سے توبہ کرو. اگر گناہ نہیں ہے تو یہ سوچو اللہ تعالیٰ کوئی کمی کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہوگی، اللہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے. یہ بھی نہیں ہے تو یہ سوچو کہ اللہ درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. پھر اللہ اس پریشانی کو دور کر دے، اس کی مرضی نہیں دور کرے تو ہم نے صبر ہی کرنا ہے. تو فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں. تو ہمارا جو کام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پریشانی دور ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ہمارا کام ہے اس پریشانی میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نے پوری کرنی ہے. پھر اللہ کا کام ہے کہ وہ اپنی قدرت سے پریشانی دور کر دے تو اچھی بات ہے، عام طور پہ وہ دور کر دیتا ہے اپنے بندوں سے، اور اگر دور نہیں کرتا تو وہ احکم الحاکمین ہے. اسی میں کوئی حکمت ہوگی. یہ سوچنا چاہیے کہ شاید اس چھوٹی پریشانی کی وجہ سے اللہ نے اس سے بڑی پریشانی سے مجھے بچایا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا نا میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا. تو اچھا گمان کریں اللہ کے بارے میں، اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ. آج کل کے مسلمانوں کا ایمان، آج ہمارا ایمان غیب پر ہے، پریکٹیکلی کسی نے ہمیں پروف کر کے نہیں دکھایا. یعنی مثلاً جس طرح اللہ نے نبیوں کا ایمان بنایا، نبیوں نے صحابہ کا ایمان بنایا، صحابہ نے اپنے نیچے کے طبقات کا ایمان کر کے دکھایا اور بنایا. آج کے زمانے میں اگر کسی کا ایمان ادھر ادھر ہو جائے تو اس کے ایمان کی اصلاح کون کرے گا؟ راشد راجستھان صاحب، بڑا خاندانی قسم کا سوال ہے یار یہ. دیکھیں ایمان کی اصلاح علماء کریں گے، علماء کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، تو آپ علماء سے تعلق رکھیں. ادھر ادھر ایمان اگر ہوتا ہے، کوئی اشکالات ہوتے ہیں تو علماء سے رابطہ کریں. جو بھی اہل حق علماء ہیں، صحابہ نے تابعین کا ایمان بنایا، تابعین نے تبع تابعین کا، تو آپ اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں جو بھی صحیح اہل حق ہوں، متبع سنت ہوں، ان سے دین سیکھیں تو آپ کا ایمان انشاءاللہ ڈاماڈول نہیں ہوگا. اللہ سے دعائیں بھی مانگا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا بہت مانگنی چاہیے. اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو اب ہمارے دلوں کو اسلام سے پھیرنا نہیں، سیدھے راستے سے ہٹانا نہیں، اور تو اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کر، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے. تو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے. نکاح کے بعد کتنے عرصے میں رخصتی ضروری ہے؟ میرے گھر والے میری منگنی کرا رہے ہیں. کیا مطلب گھر والے کرا رہے ہیں، آپ خود نہیں کر رہے؟ میں نے کہا کہ اگر نکاح کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ شریعت میں منگنی کا لفظ نہیں ہے.
انہوں نے کہا کہ نکاح کے بعد 6 مہینے کے اندر اندر رخصتی کرانی ہوتی ہے، جبکہ میں 2.5-3 سال بعد پاکستان آؤں گا، تو کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ وہ ابھی نکاح کر دیں اور 2.5-3 سال بعد رخصتی ہو، یا ابھی منگنی کر لیں؟ کیا مشورہ ہے؟ محمد ذاکر صاحب کینیڈا سے۔ جناب محمد ذاکر صاحب، منگنی کا لفظ واقعی قرآن و سنت میں نہیں ہے، اور یہ عجمیوں کی بعد میں ایک رسم شروع ہوئی ہے۔ تو صحابہ کرام میں نکاح کا پیغام بھیجا جاتا تھا، نکاح ہو جاتا تھا یا ریجیکٹ ہو جاتا تھا، دونوں میں سے ایک ہی کام ہوتا تھا۔ تو شریعت کے جو زیادہ قریب بات ہے وہ یہی ہے کہ نکاح کریں، تو رخصتی بھی فوراً کر لیں، اس میں کیا جا رہا ہے؟ لندن بلا لیں اپنی کینیڈا بلا لیں اپنی بیگم صاحبہ کو، کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ نکاح کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، تو بلا لیں اپنے خرچے پہ، نہیں ہوتا تو آ جائیں یہاں ایک چکر لگا لیں، گورنمنٹ کی طرف سے میرا خیال ہے کوئی پابندی نہیں ہوگی اس پہ۔ پھر بھی اگر آپ کے لیے آنا ممکن نہیں ہے، ان کو وہاں بلانا ممکن نہیں ہے، تو 2.5 سال رخصتی میں تاخیر ہو سکتی ہے، اگر دونوں راضی ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو منگنی کے بجائے نکاح کو فوکس کرنا چاہیے۔ ٹک ٹاک پر نکاح۔ میری ایک بہن نے ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں ایک کاغذ پر 3 دفعہ لکھا ہوا تھا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ واہ واہ۔ ویڈیو بنانے والا لڑکا تھا، اس نے آگے لکھا ہوا تھا جس نے یہ پڑھ لیا وہ آج سے میری، ہول سیل کے حساب سے نکاح ہو رہا ہے یہ تو۔ 3-4 دن میری بہن بہت پریشان رہی، ایک دن وہ رو پڑی۔ ابو نے اس سے کہا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے ابو کے سامنے وہ ویڈیو رکھ دی۔ ابو اتنے پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے، تو اس نے 3 مرتبہ اونچی آواز میں کہہ دیا کہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ اگر ایک مرد اور 2 عورتیں پاس بیٹھی ہوں تو اس طرح سے نکاح ہو جاتا ہے، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بے فکر رہیں، اس لیے کہ ایجاب و قبول جس مجلس میں ہو وہ ایک ہی مجلس ہونی چاہیے، اور ایجاب اور قبول کو اس وقت 2 گواہ یا ایک مرد 2 عورتیں سن رہے ہوں۔ تو یہاں ایجاب پر گواہ نہیں ہے، اور قبول بھی انہوں نے اس نیت سے نہیں کہا قبولنے کی نیت سے، بلکہ وہ عبارت پڑھ کے سنائی ہے ابا کو، ایسے جیسے کوئی بھی چیز لکھی، جیسے کہیں طلاق لکھی ہوئی ہے، کہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اور ایک آدمی پڑھنے لگے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو وہ تو عبارت پڑھ رہا ہے نا، اس کا مسئلہ یہ تھوڑی ہے کہ میں واقعی دے رہا ہوں۔ تو یہ نکاح نہیں ہوگا، اس سے اتنا رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نکاح ایجاب و قبول کی محفل میں 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ مذاق میں طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میرے شوہر کے ساتھ کچھ مسائل چل رہے ہیں، 2 دفعہ میری طلاق ہو چکی ہے، اب بھی وہ جب بات کرتے ہیں تو علیحدگی کی بات کرتے ہیں کہ میں الگ رہنا چاہتا ہوں، تم اپنے باپ کے گھر جاؤ، مگر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے میری نیت طلاق کی نہیں تھی۔ 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ یو آر ڈیورسڈ، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ مذاق میں بولا تھا، اس صورت میں مجھے طلاق ہو گئی ہے یا نہیں؟ یہ منال صاحبہ امریکہ سے۔ دیکھیں، یہ جو انہوں نے کہا تھا تم اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ اور جو ہے نا میں تم سے الگ ہونا چاہتا ہوں، باپ کے گھر چلے جاؤ، اس میں تو نیت نہیں ہے، طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن جب انہوں نے یو آر ڈیورسڈ کہہ دیا ای ڈی کے ساتھ، تو یہ پیسو وائس ہے، اس کا مطلب ہے تم طلاق یافتہ ہو۔ تو یہ صریح الفاظ ہیں، یہ اگر مذاق میں بھی کہیں ہیں تو ایک اور طلاق واقع ہو گئی ہے۔ پہلے چونکہ 2 طلاقیں دے چکے ہیں، تو اس کے بعد یہ تیسری اگر انہوں نے دے دی ہے تو 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ اللہ کے معاف کرنے کی علامت۔ اللہ تعالیٰ جن کو معاف فرما دیتے ہیں کیا ان کو نماز کی توفیق عطا فرماتے ہیں؟ میں نے کہیں یہ پڑھا تھا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ سحر صاحبہ کراچی سے۔ ایسی کوئی روایت تو ہماری نظر سے نہیں گزری کہ جس کو معاف کر دیتے ہیں اس کو نماز کی توفیق ملتی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ نماز کی توفیق کا ملنا یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، اور یہ اللہ کے خوش ہونے کی دلیل ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ شاید اللہ نے گناہ معاف کر دی ہوں تبھی اللہ اپنی طرف آپ کو لانا چاہتا ہے۔ لیکن بہرحال جب بھی گناہ ہو تو توبہ کرنا واجب ہے، اور اس وقت تک انسان توبہ کرے جب تک ایک تسلی نہ ہو جائے۔ تو عام طور پہ تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ ہاں، وہمیوں کو پھر تسلی تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی صورت میں، تو وہمی نہ بنے۔ اگر شوہر زکوٰۃ پر رضامند نہ ہو تو بیوی کیا کرے؟
میرے 2.25 لاکھ روپے کا زیور ہے, میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں, کیا مجھے اس پر زکوٰۃ دینی چاہیے یا نہیں؟ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا اگر تمہارے پاس 40,000 سے زیادہ قیمت کا زیور ہے تو بہتر ہے کہ ہر سال اس کی زکوٰۃ نکال دو, لیکن میرے شوہر اس کو نہیں مانتے کہ ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیں, آپ کے پاس 2.25 لاکھ کا زیور ہے اور تو لازمی آپ پر زکوٰۃ واجب ہے, کیونکہ اگر 7.5 تولے سونا ہونا اور اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی نہ ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوتی جب تک 7.5 تولے نہ ہو. 7.5 تولے سے کم پہ نہیں ہوتی زکوٰۃ اگر کچھ بھی نہ ہو, لیکن عام طور پہ 1 آدھ روپے تو ہوتا ہی ہے. تو اس لیے پھر اس میں چاندی کا نصاب چلتا ہے جو 40, 45, 50 ہزار کے درمیان میں ہے. تو اگر اتنی مالیت کا سونا آپ کے پاس ہے اور 2.25 لاکھ کا تو بہت مالیت ہے, تو آپ کو جتنے سال زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے آپ کو دینی پڑے گی. رہا یہ مسئلہ کہ میرے شوہر نہیں مانتے, تو شوہر کے ماننے کی, شوہر سے پرمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو, کیونکہ آپ کا اپنا پیسہ ہے. تو عورت اپنے مال میں شوہر کی پرمیشن کے بغیر تصرف کر سکتی ہے. آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو آپ کچھ بھی خریدیں اس میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے. تو زکوٰۃ دینے کے لیے بھی شوہر سے اجازت ضروری نہیں ہے. ہاں, شوہر کے پیسوں سے جب آپ زکوٰۃ دینا چاہیں گی تو پھر شوہر کی مرضی, وہ احسان کرے آپ پر کہ اپنے پیسوں سے آپ کی زکوٰۃ دے, تو پھر اس کی پرمیشن ضروری ہے. اخپل طریقے سے اگر دینا چاہیں اپنے خرچے پہ تو پھر شوہر اگر منع بھی کرے گا تو اس کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. دوسری شادی سے بچہ دور ہو جائے گا, کیا یہ عورت پر ظلم ہے؟ اگر ماں دوسری شادی کرے اور اس کا بچہ 7 سال سے کم عمر کا ہو تو وہ بچہ تو باپ کے پاس چلا جائے گا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسلام کا جو یہ اصول ہے اس نے عورت کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ مجبوری میں 7 سال تک ایسے ہی رہے گی, اس خوف سے کہ اس کے بچے اس کے پاس سے چلے نہ جائیں. بشرا صاحبہ لندن سے. دیکھیے, عورت سے جو بچہ اگر وہ مرد کے رشتہ داروں کے علاوہ کہیں اور شادی کرتی ہے تو پھر اپنے ساتھ بچے کو لے جا نہیں سکتی, لیکن پھر ایسی صورت میں بچہ جو ہے وہ نانی کے پاس رہے گا, یعنی باپ کے پاس نہیں رہتا. چھوٹے بچے کی بات ہو رہی ہے, 7 سال سے کم عمر کے بچہ, تو وہ نانی کے پاس رہے گا, اور نانی نہیں رکھنا چاہتی تو پھر جو ہے وہ خالہ کے پاس رہے گا. خالہ نہیں رکھنا چاہتی تو عورت کے رشتہ داروں میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر وہ باپ کے پاس جائے گا. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ اصل میں اسلام اس میں بچہ ماں سے نہیں چھین رہا, بلکہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ سوتیلے باپ کے پاس بچہ نہیں رہے گا, کیونکہ جب بچے کا اوریجنل باپ موجود ہے تو سوتیلے باپ کے پاس بچہ رکھنے میں بچے کا نقصان ہے, کیونکہ وہ اس طرح سے تربیت نہیں کر سکتا اس کی جیسے اوریجنل باپ کر سکتا ہے, کیونکہ سارا خرچہ شریعت میں باپ کے ذمے ہے. اب یہ عجیب بات ہے کہ سارا خرچہ باپ پہ ڈالا جائے اور بچے کو جو ہے نا کسی اور کی کسٹڈی میں دے دیا جائے. تو جب تک ماں شادی نہیں کرتی وہ بچہ اپنے پاس رکھے گی, جیسے ہی کہیں اور شادی کرتی ہے تو بچے پھر وہ اس پوری تفصیل کے بعد ماں کے حوالے کر دے گی, تو باپ کے حوالے کر دے گی. لیکن باپ کے حوالے کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں ملے گی نہیں. فقہاء نے بیان کیا ہے کہ جو ہے وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ بچہ ماں کے ساتھ رات گزارے گا, اور روزانہ ماں اپنے بچے سے مل سکتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ یہ تو عورت پہ ظلم ہے, تو ظلم نہیں ہے, اس لیے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ بچے پہ ظلم ہے, کیونکہ بچے کی بھی مفاد دیکھنے ہیں نا. تو بچے کا مفاد سوتیلے باپ کے پاس رہنے میں کم ہے, اوریجنل باپ کے پاس رہنے میں زیادہ ہے. اور یقین نہ آئے تو معاشرے میں دیکھ لیں, ہم تو دن رات دیکھ رہے ہیں کہ جو مائیں کہیں اور شادی کرتی ہیں سوتیلے اپنے بچے کو لے جاتی ہیں اور اوریجنل باپ موجود ہوتا ہے تو بچے برباد ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پر بیٹی کے ساتھ تو بہت برے واقعات آتے ہیں کہ سوتیلا باپ سوتیلی بیٹیوں پہ یعنی شہوت پرستی کے دور میں اس کی عزت محفوظ نہیں ہوتی, وہ غلط تعلقات کا خطرہ بہت ہوتا ہے کہ سوتیلی بیٹی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ پر کیا کچھ بےہودگی چل رہی ہے. تو ماں کو بھی چاہیے جیسے ہی شادی کرتی ہے بچے کو فوراً باپ کے حوالے کرے, تو باپ جو ہے نا وہ پھر زیادہ نگرانی کر سکتا ہے, تربیت زیادہ اچھی کر سکتا ہے. ہاں کہیں کہاں کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے, کوئی چرسی ہیروئنچی باپ ہے تو پھر وہ ایک الگ حکام ہے, لیکن نارمل جو ہوتا ہے مرد تو پھر بے شک میاں بیوی میں جو بھی اختلافات ہوں تو وہ بچے کو باپ کے حوالے کیا جائے گا. اور یہ عورت پہ ظلم نہیں ہے, اس کے خلاف چلنے میں بچے پر ظلم ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ باپ پہ بھی تو ظلم ہے نا, کہ عورت کہیں شادی کر کے بچے اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے اور سارا خرچہ باپ پہ ڈالا جا رہا ہے, اور اس کی بیٹیاں سوتیلے باپ کے ساتھ رہ رہی ہیں. تو باپ پہ کیا گزرتی ہے, وہ کہے گا میری بیٹی جوان ہونے والی ہے اور غیر مرد کے پاس رہ رہی ہے, وہ اس پہ 10 قسم کے الٹے سیدھے خیالات آئیں گے اس کے دل میں کہ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی. تو باپ پہ بھی تو ظلم ہے نا یہ. تو اسلام نے دونوں کا خیال کیا ہے, تو یہ بالکل عین فطرت کے مطابق ہے.
تو اس لیے بچے کا فائدہ دیکھا جاتا ہے اس میں. ماں باپ نے تو جو کرنا تھا ہو گیا, ان کی علیحدگی ہو گئی, آپس میں لڑائی ہو گئی. اب بچے کے مفاد اسی میں ہے کہ چھوٹا بچہ ماں کے پاس رہے, اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو باپ کے پاس آ جائے. باپ کے پاس اس لیے آئے کہ اب بچپن میں بچے کو ماں کی ضرورت باپ سے زیادہ ہوتی ہے, تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے تو پھر باپ کی ضرورت ماں سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ اب اس کو تربیت چاہیے, اور تربیت میں جو باپ کا کردار ہے, روب اس کا زیادہ ہوتا ہے, وہ زمانے کے حالات کو زیادہ سمجھتا ہے, وہ کردار اس کا ماں کی نسبت زیادہ ہے. لیکن آج کل ان میں سے کسی چیز پر عمل نہیں ہو رہا. عورت کہیں بھی جائے, کہیں بھی شادی کرے, بچے اپنے ساتھ ہی لے کے جاتی ہے. وہ سارا خرچہ باپ پہ ڈالا جاتا ہے عدالت کے ذریعے, اور باپ کی مرضی کی نہ تعلیم ہوتی ہے نہ تربیت ہوتی ہے. تو یہ بھی ظلم ہو رہا ہے جو مردوں پہ ہو رہا ہے. مانتا ہوں عورتوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے, لیکن مردوں پہ ظلم بھی کوئی کم نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں. قرض لے کر, ایسے میں نے دیکھا ہے کہ بعض مردوں نے خودکشیاں کی ہیں کہ ماں نے بچے چھین لیے اور وہ بیچارے ترس گئے بچوں کو ملنے کے, مل رہے ہیں تو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر مل رہے ہیں, تو وہ بہت حالات خراب چلتے ہیں. تو اس لیے صرف ایک طرف نہیں دیکھنا چاہیے, دونوں طرف دیکھنا چاہیے. قرض لے کر حج کرنا جائز ہے. بینک سے لون لے کر یا زمین گروی رکھ کر یا سونا بیچ کر حج کرنا جائز ہے یا نہیں؟ رابعہ نیازی میاں والی سے. سودی بینک سے قرضہ لینا تو حرام ہے. ویسے کسی انسان سے لون لیا جا سکتا ہے, زمین گروی رکھ کے یا سونا بیچ کے کسی عام انسان سے بھی قرضہ لیا جا سکتا ہے. سونا بیچ کے تو ویسے ہی جا سکتے ہیں آپ, لیکن قرضہ لے کے حج کرنا اس وقت جائز ہے جب آپ کو یقین ہو کہ میں قرضہ لوٹانے پر قدرت رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں. اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کے مالی وسائل اتنے نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے قرضہ لینا جائز نہیں ہے. حج تو بہرحال ادا ہو جائے گا, چاہے قرضہ لے کے کریں یا اپنے پیسوں سے کریں, لیکن گناہ ملے گا کہ جب آپ میں واپس لوٹانے کی قدرت نہیں ہے تو آپ قرضہ کیوں لے رہے ہیں. آپ کیا غلط دستخط سے طلاق نہیں ہوتی؟ میرے شوہر نے طلاق پر غلط دستخط کیے ہیں مگر کیے انہوں نے ہی ہیں, کیا اس سے طلاق ہو گئی ہے؟ اگر اتنے غلط دستخط کیے ہیں جو بالکل واضح لگ رہا ہے کہ یہ ان کے دستخط نہیں ہیں, اور ان کی نیت بھی یہی تھی کہ میں غلط دستخط اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ میں بتا سکوں کہ میں اس طلاق پہ راضی نہیں تھا, تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. والد کی کمائی حرام ہو تو بچیاں کیا کریں؟ اگر بالغ بچیاں جو غیر شادی شدہ ہیں والد کی سرپرستی میں ہوں اور والد کی کمائی حرام ہو تو ان بچیوں کے لیے والد کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ اور اگر وہ بچیاں صدقہ کرنا چاہتی ہیں تو والد انہیں جو جیب خرچ دیتے ہیں کیا اس سے وہ صدقہ کر سکتی ہیں؟ بنت آدم لاہور سے. والد کی کمائی اگر حرام ہے تو نابالغ بچے چاہے لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں اس میں سے کھا سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. بیوی بھی کھا سکتی ہے کیونکہ بیوی کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. بالغ لڑکے نہیں کھا سکتے. ہاں بالغ بیٹیاں کھا سکتی ہیں کیونکہ بالغ بیٹیوں پر کمانا شریعت میں لازم نہیں ہے. جب یہ شادی ہو کے اپنے شوہر کے گھر چلی جائیں گی تو پھر ان کے لیے باپ کی آمدن سے کھانا جائز نہیں ہوگا, لیکن جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی تو یہ اپنے والد کی آمدن میں سے کھا سکتی ہیں. البتہ بالغ بیٹا نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ کمانے کے قابل ہے, تو اس کو شریعت نے منع کر دیا ہے کہ آپ کے والد کی آمدن چونکہ حرام ہے, اب آپ اپنے والد میں سے نہیں کھا سکتے, باہر جا کے اپنا کوئی ٹھکانہ بنائیں, وہاں سے کھانے کی کوشش کریں. حرام سے کمائے جانے والے پیسے کیا حلال ہوں گے؟ اگر کسی کے پاس مکمل حرام پیسہ ہو کیا اسے استعمال کرتے ہوئے حلال کمایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جیسے اگر کوئی حرام پیسوں سے دکان کھول لے تو اس سے جو منافع ہوگا وہ حلال ہوگا یا حرام ہی ہوگا؟ بنت آدم لاہور. وہ حرام ہی ہوگا. اگر آپ کے پاس حرام پیسے متعین رکھے ہوئے ہیں اور آپ نے اس سے کوئی بزنس شروع کر دیا تو وہ بزنس سے بھی ارننگ ناجائز ہوگی. تو لہذا ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر حرام پیسے رکھے ہوئے تھے اور وہ تبدیل ہو گئے یا آپ نے اس سے کوئی چیز خرید لی, تو پھر جو چیز آپ نے خریدی ہے اس میں اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ جتنے کی ہے اتنے پیسے میں صدقہ کروں گا اور صدقہ کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ چیز آپ کے لیے جائز ہو جائے گی. یعنی حرام پیسوں سے خریدی ہوئی چیز واجب التصدق ہوتی ہے, صدقہ اس کا لازم ہوتا ہے, تو جب صدقہ شروع کر دیں گے تو وہ حلال ہو جائے گی آپ کے لیے. لیکن بہرحال اس سے حرام سے کوئی چیز خریدنا پھر بھی ناجائز ہے. تو حرام پیسے اماؤنٹ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے تو لازم ہے کہ ثواب کی نیت کے بغیر آپ اس کو صدقہ کریں. کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا, اس نے کوئی چیز خرید لی غلطی سے, تو اب اس خریدی ہوئی چیز کا صدقہ واجب نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت کا بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے. Ask Mufti Tariq Masoud.